22 मार्च 1739 दिल्ली का चांदनी चौक, सुनहरी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक अजनबी शख्स खामोश बैठा है। उसके हाथ में एक नंगी तलवार है। उसके सामने सीढ़ियों के नीचे दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का सबसे ताकतवर वजीर नंगे सर और नंगे पांव। सिर्फ 6 घंटे पहले ये शहर जिंदा था, लेकिन अब इस पर मौत का साया था। उसके म्यान से तलवार निकालने का मतलब एक ही था, जब तक ये तलवार वापस नहीं जाएगी इस शहर में सबको मार दो। कौन है ये अजनबी? इस सवाल का जवाब दिल्ली में नहीं बल्कि 30 साल पीछे ईरान के एक दूर दराज गांव में छुपा हुआ है, जहां एक यतीम बच्चा अपनी मां के साथ गुलाम बनाकर बेचा जा रहा है। उस बच्चे का नाम था नादिर कुली, जो बड़ा होकर मशहूर हुआ अमीरुल उमरा, वकीलुद दौला, अस-सुल्तान नादिर, नादिर शाह अफशार के नाम से। वो जिसे दुनिया कहती है एशिया का नेपोलियन। तारीख में जब भी कोई बड़ा बादशाह बनता है तो दरबारी हिस्टोरियंस उसका शजरा किसी देवता से, किसी बादशाह, किसी सरदार, किसी नवाब से जोड़ते हैं, लेकिन नादिर ने ऐसा कभी नहीं किया। अपनी जिंदगी में उरूज की इंतहा पर भी उसने अपना माजी कभी नहीं छुपाया। बरसों बाद जब वो एशिया का मोस्ट पावरफुल बंदा बन चुका था, तब भी उसने अपने एक पुराने साथी को इनाम देते हुए कहा था, गुरूर मत करना, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने वाले दिन हमेशा याद रखना। जब उसे एक गुलाम बनाकर बेचा गया था और वो बाद में वहां से फरार होकर भाग गया था, तो उसे यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में मौजिज़ा, दुआएं कुछ नहीं होती। काम सिर्फ एक चीज आती है, ताकत। और यही वो सोच थी जिसने नादिर शाह को एक चरवाहे से ईरान का निजात दहिंदा बना दिया। लेकिन कैसे? असल में अर्ली 18th सेंचुरी में ईरान की अजीम सफवी एम्पायर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अफगानों ने हमला करके उनके दारुल हुकूमत अस्फहान पर कब्जा कर लिया था, जिससे एक जबरदस्त पावर वैक्यूम पैदा हुआ और फायदा उठाने के लिए तमाम रीजनल पावर्स एक्टिव हो गईं। शुमाल से रूस ईरान के इलाकों में घुसता चला आ रहा था, तो मगरिब से उस्मानी सल्तनत ईरान को नोच रही थी। उज़्बकों और अफगानों से अलग खतरा था और ऐसा लग रहा था कि ईरान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस मायूसी के आलम में एक बंदा सामने आया जिसका नाम था नादिर कुली। खरासान के पहाड़ों में पलने बढ़ने वाला एक आम सा चरवाहा जो 4 साल उज़्बकों की गुलामी में रहा, लेकिन फिर वो भाग गया और एक गुलाम से एक जंगजू बन गया। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो एक मकामी गवर्नर की फौज का हिस्सा बना और यहाँ से उसके कैरियर का आगाज हो गया। उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि 1720 में 22 साल की उम्र में नादिर का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि वो खुरासान के शहर आबिवार का तने तनहा मालिक बन गया। यहाँ उसने एक छोटी सी फौज बनाई और ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो ईरान की आखिरी उम्मीद बन गया। 1726 में एक सफवी शहजादे तहमास दोम ने उससे राब्ता किया। वो अफगानों को खुरासान से निकालने के लिए नादिर शाह की मदद चाहता था और उनका पहला टारगेट था मशहद। जी हाँ, इमाम अली रजा का शहर। वैसे तो नादिर पैदाइशी शिया था, लेकिन हकीकत यह है कि उसका मजहब पर कुछ खास यकीन नहीं था। उसने बाद में कई ऐसी रिफॉर्म्स भी की जो हैरत अंगेज थी, खास तौर पर ईरान जैसे मुल्क में कि जहाँ सदियों से सफवी एम्पायर जैसी बड़ी ही सख्त गीर हुकूमत रही थी। इन रिफॉर्म्स का जिक्र आगे चलकर होगा। अभी मशहद का एक वाकया सुने जो जाहिर करता है कि नादिर कुली मजहबी लिहाज से क्या सोच और कैसी जहनियत रखता था। हुआ ये कि मशहद फतह होने के बाद एक दिन नादिर ने इमाम रजा के मज़ार पर एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि मैं अंधा हूँ और दुआ कर रहा था कि मेरी बीनाई वापस आ जाए। नादिर ने उससे पूछा, तू कब से अंधा है? उसने जवाब दिया, 2 साल से। जिस पर नादिर ने सख्ती से कहा कि अगर तू सच्चा मोमिन होता तो अब तक ठीक हो चुका होता। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अगर तुम उस वक्त भी अंधे हुए तो सर कलम कर दूंगा। डर के मारे उस शख्स को कुछ ही देर में नजर आना शुरू हो गया। मौजज़ा हो गया। बहरहाल मशहद की फतह और कई बगावतें कुचलने के बाद वो इतना मशहूर हो गया कि सफवी बादशाह ने उसे एक नया नाम दिया, तहमास कुली खान, यानी तहमास का गुलाम। लेकिन वो जानता नहीं था
کہ یہی غلام ایک دن اس کی حکومت بلکہ اس کی سلطنت ہی ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ تو طہماسپ قلی یعنی نادر کی بہادری اپنی جگہ، لیکن صرف بہادری کے ذریعے رشین اور آٹومن امپائر تو کیا، افغانوں کو بھی نہیں ہرایا جا سکتا تھا۔ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن جنگ میں جیتنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بھی چاہیے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی، اور اس کام میں نادر کا دماغ بہت چلتا تھا۔ اسی لیے تو تاریخ میں اسے ایک ملٹری جینیس کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عام جذباتی لیڈر تھا ہی نہیں، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب جنگیں صرف تلواروں اور تیروں سے نہیں جیتی جا سکتی، گھڑ سوار فوجوں پر ڈیپینڈنٹ رہنے کا دور چلا گیا، یہ گن پاؤڈر کا زمانہ ہے۔ تو نادر شاہ نے ایران کی ٹوٹی پھوٹی فوج کو جمع کیا، اسے ایشیا کی سب سے ڈسپلن اور ماڈرن آرمی بنا دیا۔ اس کی فوج کا سب سے اہم پارٹ تھے بندوق بردار جزائلچی، وہ کہ جن کے پاس بھاری اور لمبی رینج والی مسکیٹس یعنی بندوقیں تھیں، لیکن اس سے بھی بڑی تھی وہ انوویشن جس نے ریجن میں جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ یہ تھیں چھوٹی توپیں جنہیں زمبورک کہا جاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ توپیں تو پہلے بھی تھیں، عثمانیوں کے پاس بھی اور مغلوں کے پاس بھی، تو نادر کی توپوں میں نیا کیا تھا؟ اصل انوویشن تھی ان توپوں کا سائز اور پلیٹ فارم۔ عام توپیں بھاری ہوتی تھیں، انہیں گھوڑے یا بیلوں کے ذریعے کھینچ کر میدان جنگ تک لایا جاتا تھا، جس میں ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ جاتے تھے، اور اگر بارش ہو جائے یا راستہ خراب ہو تو یہ میدان جنگ میں پہنچ ہی نہیں پاتی تھیں۔ ایران میں اس مسئلے کا حل نکالا گیا موبائل آرٹلری کی شکل میں۔ چھوٹی لیکن بہت ہی خطرناک توپیں بنوائی گئیں اور انہیں لگایا گیا اونٹوں پر۔ جی ہاں، یہ توپیں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں کہ انہیں اونٹوں کی پیٹھ پر لادا جاتا تھا، بلکہ یہ فائر بھی وہیں سے کی جاتی تھیں۔ اب اونٹ تو اونٹ ہے، صحرا ہو، کچے راستے ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، یہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یوں یہ بہت ہی تیزی سے حرکت کرنے والا توپ خانہ بن گیا، کسی بھی عام توپ خانے سے 10 گنا زیادہ تیز۔ اس آرٹلری کا پہلا ٹیسٹ ہوا بیٹل آف دامغان میں۔ یہ جنگ ستمبر 1729 میں ہوئی اور سمجھے نادر شاہ کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ افغان جو ہمیشہ سے اپنی بہادری کے لیے مشہور رہے ہیں، اصفہان پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے، اور انہیں پورا اندازہ تھا کہ خراسان بلکہ ہرات پر بھی قبضہ کرنے کے بعد اب نادر شاہ کا اگلا نشانہ اصفہان ہوگا۔ افغانوں نے ڈیفنس کے بجائے خود آگے بڑھ کر اٹیک کا فیصلہ کیا اور اپنی ٹریڈیشنل آرمی اور کیولری کے ساتھ طوفان کی طرح خراسان پر حملہ آور ہوئے، جہاں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا دامغان کے قریب۔ جنگ کا آغاز ہوا تو افغانوں کو لگ رہا تھا وہ اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے نادر کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ انہوں نے حملے کے لیے قدم آگے بڑھائے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ وہ ایرانی فوج کو گھیرنا چاہتے تھے، لیکن نادر کا اپنے سپاہیوں کو سختی سے آرڈر تھا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اصل میں اس نے دشمن کے لیے ایک کل زون بنا رکھا تھا، اور جیسے ہی افغان اس زون میں انٹر ہوئے، نادر کے ایک اشارے پر ہزاروں بندوقیں اور سینکڑوں توپوں نے فائر کھول دیا۔ ایک والی فائر کے ساتھ ہی آسمان بارود کے دھوئیں اور بو سے بھر گیا۔ افغان گھڑ سواروں کی پہلی لائن تو وہیں کٹ کر ختم ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں ان کی تلواریں نادر کی فائر پاور کے سامنے مذاق بن کر رہ گئیں۔ اس زبردست کامیابی کے ساتھ نادر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، زیادہ وقت نہیں لگا، اس نے افغانوں کو ایران سے نکال باہر کیا۔ ایک ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا ایران صرف چند سالوں میں نادر دماغ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی ایک بڑی طاقت بن چکا تھا، یہاں تک کہ سن 1736 میں اس نے خود ایران کا بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام رکھ لیا نادر شاہ۔ اور 3 ایسی شرائط سامنے رکھی جو ایران کے لحاظ سے انقلابی تھیں۔ اپنی تاج پوشی کے وقت نادر شاہ کی پہلی شرط تھی کہ ایران کا کوئی بھی فرد اب صفوی خاندان کے کسی فرد کی حمایت نہیں کرے گا۔ ایران کا تخت اور تاج اب صرف اس کا اور اس کی اولاد کا ہوگا۔ دوسری اور سب سے انقلابی شرط یہ تھی کہ ایران کے عوام شیعہ مسلک کی وہ تمام روایات چھوڑ دیں گے جو سنیوں کو اشتعال دلاتی ہیں، خصوصاً پہلے 3 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر تبرہ کرنا، اور ساتھ ہی تجویز دی کہ ایران کے شیعہ مسلک کو اب امام جعفر صادق کی نسبت سے فرقہ جعفریہ کہا جائے، اور اسے سنی اسلام کے 4 بڑے مذاہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے برابر 5واں قانونی مسلک مانا جائے۔ اور تیسری شرط تھی نادر شاہ کے خاندان کے ساتھ مکمل وفاداری۔
ان تمام شرائط کا مقصد صرف ایک تھا، یہ ظاہر کرنا جیسے ایران کے عوام خود اسے تخت سنبھالنے پر مجبور کر رہے ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے اختیارات، سارا کنٹرول پہلے سے ہی نادر شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ ویسے نادر شاہ پیدائشی طور پر شیعہ تھا۔ جب مشہد فتح کیا تو اس کے بعد امام رضا کے مزار پر حاضری بھی دی، وہاں کے گنبد پر سونا چڑھوایا اور ایک نیا مینار بھی تعمیر کروایا۔ لیکن کیا وہ ایک مذہبی انقلاب لانا چاہتا تھا یا مذہب کو صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ ماڈرن ہسٹورینز تو کہتے ہیں کہ نادر شاہ کے لیے مذہب صرف ایک سیاسی ٹول تھا، کیونکہ اس کو کبھی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، یہاں تک کہ ایک بار یہ کہا کہ اگر جنت میں جنگ اور فتوحات نہیں ہوں گی تو ایسی جگہ جانے کا کیا فائدہ۔ علماء کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، بلکہ اس نے شیعہ علماء کی جائیدادیں یہ کہہ کر ضبط کر لی تھیں کہ تمہاری دعاؤں سے کون سا ملک بچ گیا، اب یہ پیسہ سپاہیوں پر خرچ کروں گا جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ انقلابی اسٹیپس اٹھانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں نادر شاہ نے نہ صرف ایران کو متحد کیا بلکہ ویسٹرن اور ناردرن بارڈرز پر بھی ملک کو اپنی پرانی عظمت پر بحال کر دیا۔ تفلس اور باکو سے لے کر نیچے چابہار تک، ہمدان سے ہرات تک اب نادر شاہی راج تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فتح کرنا شاید آسان ہو لیکن ملک چلانا بہت مشکل۔ اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ایران کو اتنی بڑی فوج، توپوں، بندوقوں کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، وہ بھی بہت زیادہ پیسہ۔ ایران یہ پیسہ کہاں سے لاتا؟ کئی سالوں کی جنگوں کے بعد ملک کا تو دیوالیہ نکل چکا تھا، خزانہ بالکل خالی تھا، اور ان حالات میں اگر فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے نہ ہوتے تو یہی فوج سب سے پہلے نادر شاہ کو مار دیتی۔ اس لیے اسے ایک شکار چاہیے تھا، ایک نیا ٹارگٹ، ایک نیا خزانہ، ایسا کہ جو اس کی ملٹری مشین کو فیول دے سکے اور اسے ایک لائف لائن۔ تب نادر شاہ کی نظریں مشرق کی طرف اٹھیں، ہیرے، جواہرات، سونے اور چاندی کی سرزمین کی طرف، جہاں موجود حکومت بظاہر تو بڑی مضبوط لگتی تھی لیکن اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ یہ تھی مغل امپائر۔ 1730 ایک طرف نادر شاہ تھا، وہ جو محل میں نہیں بلکہ خیمے میں رہتا تھا، جو گھوڑے کی پیٹھ کو ہی اپنا تخت سمجھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی سفر کے دوران بھوک لگتی تو جیب سے سوکھے مٹر نکال کر کھا لیتا تھا اور عام سپاہیوں کی طرح زمین پر سو جاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف، مشرق کی طرف، دنیا کی امیر ترین سلطنت مغل امپائر کے تخت پر جو بندہ بیٹھا تھا وہ بالکل الٹ مینٹالٹی کا تھا۔ اسے تو تاریخ عیاشیوں کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا کہتی ہے۔ اسے ریاست سے زیادہ شاعری، ناچ گانے اور کھیل کود کا شوق تھا، زیادہ وقت حرم کی عورتوں اور خوشامدی وزیروں کے ساتھ گزارتا۔ لیکن کیا ایک عیاش بادشاہ کسی امپائر کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ مغل سلطنت اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ دربار کے طاقتور وزیر ایک دوسرے کے خلاف تھے، کرپٹ تھے، لالچی تھے، خوشامدی تھے، یعنی ان میں وہ ہر خوبی تھی جو آج 500 سال بعد بھی ہمیں حکومتوں میں نظر آتی ہے۔ اور جب نظام چلانے والے ایسے ہوں تو سب سے پہلے تباہ ہوتا ہے ملک کا ڈیفنس۔ ہندوستان کے دفاعی نظام کو بس ایک دھکے کی ضرورت تھی اور نادر شاہ کے جاسوس بہت پکے تھے۔ اس کے پاس ایک ایک خبر پہنچ رہی تھی۔ ہندوستان میں ہونے والی ہر سازش، ہر کمزوری کی رپورٹ اصفہان تک جا رہی تھی، اور نادر شاہ کو یقین ہو چکا تھا کہ ہندوستان بالکل غیر محفوظ ہے اور اس سے بہتر وقت کوئی نہیں۔ جب نادر شاہی خطرہ بالکل سر پر کھڑا تھا تب کابل کے گورنر نے کئی بار دلی کو خط لکھے، لیکن دربار کے اہم لوگوں کو اندر کے مسائل سے فرصت ہوتی تو اس مسئلے کو بھی دیکھتے۔ یہاں تک کہ نادر شاہ نے قدم بڑھا دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے حملوں سے بھاگنے والے افغانوں نے کابل میں پناہ لے رکھی ہے اور مغلوں نے وعدے کے باوجود انہیں روکا نہیں بلکہ وضاحت طلب کیے جانے پر جواب بھی نہیں دیا۔ نادر شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپریل 1737 میں وہ قندھار کے دروازوں پر کھڑا تھا اور ایک ہی سال میں قندھار سے آگے کابل، غزنی سب پر قبضہ کر چکا تھا۔ اور ادھر دلی میں حال یہ تھا کہ مغلوں کو نادر شاہی خطرے کا صحیح سے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب ملک میں مراٹھوں نے آگ لگا رکھی تھی، وہ مغلوں کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ بنے ہوئے تھے۔ شاید اسی لیے مغل اس خطرے کا صحیح ادراک ہی نہیں کر پائے، اور وہ اسی گومگو کی کیفیت میں تھے کہ 1738 میں نادر شاہ اپنی 1,00,000 سے زیادہ کی ماڈرن اور خوخار فوج کے ساتھ درہ خیبر سے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔
اب اس لشکر جرار سے کون لڑتا؟ زمبورک اور جزائلچی کے سامنے سب ریت کی دیوار تھے، کسی نے کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی۔ نادر شاہ ایک کے بعد دوسرا شہر لتاڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور پشاور، لاہور سب فتح کرتا ہوا ایک آندھی کی طرح دلی کی طرف آ رہا تھا۔ اب محمد شاہ رنگیلے کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مغل دربار میں اب ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا، بلکہ سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ انہیں اب ہوش آ رہا تھا جب آندھی دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ مغل بادشاہ نے اپنے وزیروں قمر الدین خان، نظام الملک آصف جاں اور شمس الدولہ خان دوراں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر دلی سے باہر نکل آیا۔ یہ فروری 1739 تھا۔ مقام تھا دلی سے تقریباً 120 کلومیٹر دور کرنال کا میدان۔ مغلوں کی فوج تقریباً 3 لاکھ کی تھی، سینکڑوں جنگی ہاتھی، لاؤ لشکر، مال اسباب، سب کچھ۔ لیکن بھلا کوئی تعداد سے بھی جنگ جیتتا ہے؟ یہ تو اسٹریٹجی کا کھیل ہے، اور یہ گیم نادر شاہ کا تھا۔ اس کے پاس مغلوں سے 3 گنا کم فوج تھی، لیکن دماغ ایک شکاری کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے سیدھا حملہ ہی نہیں کیا، بلکہ پیچھے سے مغلوں کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ اتنے بڑے لشکر کا راشن پانی بند ہو گیا تو اندازہ لگا لیں کیا حال ہوا ہوگا۔ 24 فروری کو حالات اتنے سخت ہو گئے کہ جذبات میں آ کر اودھ کے نواب سعادت خان نے بغیر سوچے سمجھے نادر شاہ کی فوج پر حملہ کر دیا، اور پھر نادر نے اپنی سگنیچر اسٹریٹجی کا یوز کیا، اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا، مغلوں کو آگے آنے دیا، اور کل زون میں پہنچتے ہی ایک اشارہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہزاروں بندوقیں، سینکڑوں زمبورق ایک ساتھ آگ اگلنے لگیں۔ مغل جو کبھی خود ایسی ہی اسٹریٹجی سے ہندوستان پر قابض ہوئے تھے، آج ریسیونگ اینڈ پر تھے۔ صرف 3 گھنٹے لگے اور ہندوستان کی آرمی، جس کی دہشت صدیوں سے قائم تھی، کرنال کے میدان میں ڈھیر ہو گئی۔ سعادت خان قیدی بن گیا، خان دورہ مارا گیا، اور محمد شاہ رنگیلا وہ اب نادر شاہ کے رحم و کرم پر تھا۔ اس نے صلح کی پیشکش کی، اور نادر شاہ کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، پیسہ۔ بالآخر 50 لاکھ روپے کے تاوان پر صلح کی آفر مان لی اور ایران واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مغلوں کے لیے یہ بہت ہی سستی ڈیل تھی۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن مغلوں کا ایک اہم بندہ ابھی نادر شاہ کی قید میں تھا، سعادت خان، جو نظام الملک کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خان دوراں کے مرنے کے بعد اب نظام الملک کو نیا سالار اعظم بنایا جا چکا ہے، تو اس نے نادر شاہ کے کان میں وہ بات کہہ دی جس نے دلی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ کہا، آپ صرف 50 لاکھ پر مان گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں، دلی چلیں، آپ کو 20 کروڑ روپے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ جملہ وہ بھی نادر شاہ جیسے بندے کے لیے۔ یہ صلح تو وہیں ختم ہو گئی۔ نادر شاہ نے نظام الملک کو بلوایا اور 20 کروڑ کا مطالبہ کر دیا۔ صرف ایک دن میں 40 گنا زیادہ رقم کا مطالبہ۔ نظام نے کہہ دیا کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست ممکن نہیں، جس پر انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا اور محمد شاہ کو خود طلب کر لیا گیا۔ رنگیلے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بھی ایران کے کیمپ میں آ گیا۔ اب مغل سلطنت کے تمام بڑے عہدیدار نادر شاہ کے قیدی تھے۔ نادر شاہ کا ہاتھ اب ہندوستان کی شہرک پر تھا، وہ اس کا گلا دبا کر مغلیہ سلطنت کو وہیں ختم کر سکتا تھا۔ محمد شاہ نے اپنی سلطنت اس کے قدموں میں رکھ دی، لیکن نادر شاہ نے کہا، میں تمہارے تخت اور سلطنت کو سلام کرتا ہوں، گو کہ میں اس کا آقا ہوں، لیکن میں اسے تمہیں سونپتا ہوں، بس تم مجھے مطمئن کر دو، یعنی 20 کروڑ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے۔ اور پھر اس مطالبے کے ساتھ نادر شاہی لشکر کا رخ دلی کی طرف ہو گیا۔ انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا، شہر پر موت کے دروازے کھل چکے تھے۔ مارچ 1739 نادر شاہ ایک فاتح کی حیثیت سے دلی میں داخل ہوا، بالکل ایسے جیسے مالک مکان اپنے کرایہ دار کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جمعے کا دن آیا تو دلی کی جامع مسجد میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اس کے نام کا سکہ نکالا گیا، یعنی اب دلی کا بے تاج بادشاہ وہی تھا، اور ہندوستان باقاعدہ ایران کا غلام بن چکا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو شہر میں خاموشی رہی۔ نادر شاہ کو صرف اپنے تاوان کے پیسوں سے غرض تھی، وہ قتل و غارت نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسی چنگاری بھڑکی جس نے پورے شہر کو برباد کر دیا۔ ایک افواہ، جی ہاں، 18ویں صدی میں بھی ایک فیک نیوز شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے اندر کسی نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔
دلی کے عوام جو پہلے ہی نادر شاہی فوج سے تنگ تھے بلکہ ان سے نفرت کرتے تھے، غصے میں سڑکوں پر نکل آئے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے نادر شاہ کے فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ جو فوجی بازار میں، گلیوں میں، راستوں میں اکیلا نظر آیا اسے بے دردی سے مار دیا گیا۔ رات ہی رات میں نادر شاہ کے 3000 سے زیادہ فوجی دلی کی سڑکوں پر مارے گئے۔ اتنے فوجی تو کرنال کے میدان میں جنگ کرتے ہوئے نہیں مرے تھے جتنے دلی کی سڑکوں پر ایک ہی رات میں ختم ہو گئے۔ صبح ہوئی، نادر شاہ کو خبر ملی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے کچھ اہم افسروں کو حالات کا جائزہ لینے اور عوام کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہجوم نے انہیں بھی مار ڈالا۔ اب نادر شاہ کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی معافی نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لال قلعے سے نکلا اور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا، جسے آج سنہری مسجد کہتے ہیں۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر ایسی ہیبت تھی کہ ایرانی کمانڈرز بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ نادر شاہ نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا حکم نہیں دیا۔ وہ چھت پر گیا، اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھا اور اسے میان سے باہر نکال لیا۔ سورج کی شعاعیں ننگی تلوار پر پڑیں اور اس کی چمک کے ساتھ نادر شاہی فوج کو حکم مل گیا، مطلب قتل عام۔ جب تک یہ تلوار واپس میان میں نہیں جائے گی کسی کو زندہ مت چھوڑو۔ اور پھر جو ہوا وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 22 مارچ کا دن دلی کے لیے قیامت کا دن تھا۔ نادر شاہ کے فوجیوں نے شہر پر ہلہ بول دیا، گھروں کے دروازے توڑے گئے، دکانیں کیا پورے بازار لوٹ لیے گئے، مردوں کو گلیوں میں ذبح کر دیا گیا، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، شہر کے کئی حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ دلی ایک سلاٹر ہاؤس بن گیا۔ یہ درندگی 6 گھنٹے مسلسل 6 گھنٹے تک چلتی رہی، جس میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور اس پورے وقت نادر شاہ سنہری مسجد کی سیڑھیوں پر بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ننگی تلوار تھی۔ شہر اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا، یہاں تک کہ محمد شاہ تاجدار دلی شہنشاہ ہند نے اپنے وزیر نظام الملک کو بھیجا، بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ دونوں ننگے پاؤں ننگے سر سنہری مسجد کی سیڑھیوں تک آئے۔ یہ ہندوستان کے لیے ذلت کا بدترین مقام تھا۔ نظام الملک نے اپنی پگڑی اپنے گلے میں ڈال لی اور نادر شاہ کے پاس پہنچ کر ایک فارسی شعر پڑھا: کسے نہ ماند کے دیگر بتیغ ناز کشی، مگر تو زندہ کنی خلق راو باز کشی۔ یعنی اب کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تلوار سے مار سکے، اب تجھے مردوں کو زندہ کرنا ہوگا تاکہ تو انہیں دوبارہ مار سکے۔ نادر شاہ نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی اور اس کی فوج کا ڈسپلن دیکھیں اسی وقت قتل عام رک گیا، اور اس کے بعد لوٹ مار کا اصل کھیل شروع ہو گیا۔ نادر شاہ نے اپنے شہریوں پر فدیہ یعنی جرمانہ عائد کر دیا۔ ایرانی فوج نے دلی کا کونا کونا چھان مارا، شہر کھود ڈالا، صرف اور صرف خزانوں اور دولت کی تلاش میں۔ عورتوں کے جسموں سے زیور اور قیمتی کپڑے تک اتروا لیے گئے، لوگوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ اپنی چھپی ہوئی دولت کے بارے میں بتائیں۔ صرف شہریوں سے فدیے کی شکل میں 2 کروڑ روپے لوٹے گئے۔ جی ہاں، امن کی صلح سے ملنے والے 50 لاکھ سے 4 گنا زیادہ۔ اور یہیں پر بس نہیں تھی، اب امیروں اور وزیروں کی باری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم سلطنت قمر الدین خان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا جب تک اس نے 1 کروڑ روپیہ نقد، جواہرات اور 1 ہاتھی دینے کا وعدہ نہیں کیا، اسے نہیں چھوڑا گیا۔ اور تو اور وہی سعادت خان جس نے نادر شاہ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دلی سے 20 کروڑ دلواؤں گا، اسی سعادت خان کی اتنی توہین کی گئی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ نادر شاہ نے دلی کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب کچھ لوٹ لیا، اور اس پوری لوٹ کا اندازہ 70 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، آج سے کوئی 500 سال پہلے کے 70 کروڑ روپے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ نادر شاہ نے ایران واپس جا کر اگلے 3 سال تک اپنے عوام کا ٹیکس معاف کر دیا تھا۔ اور ہاں، اس لوٹ میں 2 ایسی چیزیں بھی شامل تھیں جو مغل امپائر کی پہچان تھی، اس کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ دی پیکاک تھرون یعنی تخت طاؤس، جسے شاہجہاں نے بنوایا تھا، جس میں دنیا کے نایاب ترین ہیرے لگے ہوئے تھے، اور دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور اور اس کا جڑواں ہیرا دریائے نور۔
یہی نہیں، اپنے بیٹے نصر اللہ مرزا کی شادی محمد شاہ رنگیلے کی بھتیجی اور اورنگزیب عالمگیر کی پڑپوتی سے کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ مغل دربار کے آداب کے مطابق دولہے کا 7 نسلوں کا شجرہ نسب مانگ لیا گیا۔ جب نادر شاہ تک یہ پیغام پہنچا تو اس نے وہ جواب دیا جو اس جیسا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ بگو کہ او پسرے نادر شاہ است، بن شمشیر تا ہفتاد پشت، یعنی جا کر انہیں بتا دو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے، تلوار کا بیٹا ہے، تلوار کا پوتا ہے، اور اگر انہیں اور جاننا ہو تو اسی طرح تلواروں کی باغ کو 70 نسلوں تک لے جاؤ۔ اس کے نزدیک خاندانی خون کی کوئی وقت نہیں تھی، طاقت ہی سب کچھ تھی، اور طاقت کے اس بے ہنگم اظہار کے بعد نادر شاہ مئی 1739 میں دلی سے واپس ایران کے لیے نکلا۔ معاہدے کے تحت مغل دریائے سندھ کے پار کے تمام علاقوں سے دستبردار ہو چکے تھے۔ کابل، غزنی، کشمیر، سندھ، ٹھٹا، اٹک پار کا سارا علاقہ اب نادر شاہ کا تھا۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں، نادر شاہ کو سب کچھ مل گیا؟ صرف خزانہ بھرنے سے اگر ریاستیں محفوظ ہو جاتی تو مغل سلطنت کا یہ انجام کبھی نہ ہوتا۔ وہ ہندوستان کہ جس کی تاریخ ایک بہت بھیانک موڑ لینے والی تھی۔ نادر شاہ صدیوں سے قائم ہندوستان کی طاقت کا بھرم توڑ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں بنگال اور مدراس کے علاقوں میں ایک ایسی طاقت موجود تھی جو خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ تاجروں کے بھیس میں آئے تھے لیکن حقیقت میں گدھ تھے۔ نام تھا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کرتے ہوئے 100 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مغل امپائر کے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکیں۔ لیکن 1739 نے یہ بھرم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نادر شاہ کے حملے نے دنیا کو دکھا دیا کہ مغل امپائر اب ایک شیر نہیں، بغیر دانتوں والا ایک بوڑھا کتا ہے، جس کی فوج کرپٹ ہے، جس کے وزیر لالچی ہیں، جس کے کمانڈرز آپس میں لڑتے ہیں، اور جس کے بادشاہ کو جنگ سے زیادہ ناچ گانے میں دلچسپی ہے۔ اور یہی وہ پاور ویکیوم تھا جس کا انگریزوں کو انتظار تھا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد مغل امپائر کی مرکزی حیثیت ختم ہونے لگی۔ دکن، اودھ اور بنگال کے نوابوں نے خود کو آزاد قرار دے دیا۔ ہندوستان کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ مراٹھوں نے پوری کر دی۔ پورا ہندوستان اب ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، اور اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا۔ نادر شاہی حملے کے 18 سال بعد انگریز کھل کر میدان جنگ میں آ گئے۔ 1757 کی بیٹل آف پلاسی میں انہوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ہرایا اور ہندوستان کے سب سے بڑے اور اہم صوبے پر قبضہ کر لیا۔ یہی نہیں، 1764 میں بکسر کی جنگ میں مغلوں کو ہرا دیا اور انہیں صرف دلی تک محدود کر دیا۔ اب ہندوستان پر کمپنی راج کا آغاز ہو چکا تھا۔ ذرا سوچیں، اگر نادر شاہ نہ آتا، اگر مغل فوج کے مضبوط ڈیفنس کا بھرم قائم رہتا، تو شاید ایسٹ انڈیا کمپنی کبھی بھی بنگال پر قبضہ کرنے کی جرت نہ کر پاتی۔ یعنی یہ نادر شاہ ہی تھا جس نے ان انٹینشنلی ہندوستان کو برٹش کالونی بنانے کا راستہ صاف کیا۔ مغلوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل گئی، ہندوستان لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن اس شخص کا کیا انجام ہوا جس نے اس تباہی کا راستہ صاف کیا تھا؟ وہ کہ جس کے پاس اب دنیا کی ہر طاقت تھی، جس کے پاس تخت طاؤس تھا، کوہ نور تھا، 70 کروڑ کا خزانہ تھا، کیا وہ یہ سب پا کر خوش ہو گیا؟ کیا اس کی زندگی میں سکون آ گیا؟ بالکل نہیں، کیونکہ جب انسان کے پاس حد سے زیادہ طاقت آ جائے، بے تحاشا دولت آ جائے، تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اس کے دماغ میں ایک ایسا خناس پیدا ہو جاتا ہے جس کی کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں۔ اس کا نام ہے پیرانویا۔ نادر شاہ دنیا کا سب سے طاقتور، سب سے امیر انسان، اپنے زمانے میں ایشیا کا سب سے بڑا فاتح، دلی سے واپسی کے بعد سمجھیں پاگل ہو گیا۔ وہ جو کبھی سپاہیوں کے ساتھ زمین پر سو جاتا تھا، اب اپنے خیمے میں اکیلا سوتا تھا۔ اس کے پہرے دار بدل دیے گئے، کھانا چکھنے کے لیے ملازم رکھ لیے گئے کہ کہیں کسی نے کھانے میں زہر نہ ملا دیا ہو۔ جو اس کے قریب آتا اس پر شک کیا جاتا۔ یہ وہ پیرانویا تھا جس نے طے کر دیا کہ اب نادر کا شکار کوئی دشمن نہیں، اس کا اپنا خون بنے گا۔ یہ شک، یہ پاگل پن اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو ہی نہیں، اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ یہ ہے نادر شاہ کی زندگی کا وہ پہلو جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تک کارے جہاں بینی،
تو طاقت حاصل کرنا شاید آسان ہے، لیکن اسے ہضم کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس نادر شاہ کے لیے لکی ثابت نہیں ہوئے، بلکہ اس کے دماغ کو ہی کھا گئے۔ اس پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 15 مئی 1741 کو۔ مازندران کے جنگلات سے گزرتے ہوئے نادر شاہ پر ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ ایک گولی اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوتی ہوئی گھوڑے کی گردن میں لگی۔ نادر شاہ بال بال بچ گیا۔ اسے شک تھا کہ قتل کی سازش میں اس کے بیٹے رضا کولی مرزا کا ہاتھ ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ رضا کولی اپنے باپ سے بالکل مختلف شخصیت کا حامل تھا، بہادر تھا، اہل تھا۔ جب نادر شاہ ہندوستان گیا تھا، پیچھے اسی نے سلطنت سنبھالی تھی، لیکن اس میں 2 خرابیاں تھیں، ایک تکبر اور دوسرا خود پسندی، اور یہی اس کے زوال کی وجہ بنی۔ وہ معمولی بات پر بڑی بڑی سزائیں دیتا، بلکہ نادر شاہ کی عدم موجودگی میں صفوی بادشاہ طہماسپ دوم اور اس کے بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا، اور نادر شاہ کی موت کی افواہ پھیلنے پر تخت پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس غلطی کے باوجود باپ سے معافی نہیں مانگی۔ اس بدتمیزی، اوور کانفیڈنس اور اکڑ پن نے اسے اپنے باپ کا ہی دشمن بنا دیا، اور جب قاتلانہ حملہ ہوا تو سب کا پہلا شک اسی پر گیا، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ درباریوں نے پوری کر دی، جنہوں نے نادر شاہ کے دماغ میں بار بار یہ بات ڈالی، یہاں تک کہ اس نے فیصلہ کر لیا، حکم دیا کہ رضا کولی کو پکڑو اور اس کی آنکھیں نکال لو۔ تخت بچانے کی ہوس میں ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا۔ جب اس کی آنکھیں نادر شاہ کے سامنے لائی گئیں تو اپنے فیصلے کا یہ خوفناک نتیجہ دیکھ کر وہ رو پڑا۔ 3 دن تک اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلا، درباریوں پر چیختا رہا کہ تم لوگوں نے مجھے اس ظلم سے کیوں نہیں روکا؟ کیا ایرانیوں میں رحم اور انصاف ختم ہو چکا ہے؟ شدت غم میں کہتا رہا، باپ کیا ہوتا ہے اور بیٹا کیا ہوتا ہے۔ جب رضا کولی اندھا ہونے کے بعد اپنے باپ کے سامنے لایا گیا تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے میری آنکھیں نہیں نکالی، آپ نے ایران کی آنکھیں نکال دی ہیں۔ یہ صرف مظلوم کی بددعا نہیں تھی، یہ ایسے باپ بیٹے کی کہانی کا اختتام تھا جو طاقت کے نشے میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے۔ اس واقعے کے بعد نادر شاہ زندہ تو رہا، لیکن اندر سے مکمل طور پر مر گیا۔ اس کا پاگل پن، اس کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ اپنے ہی جرنیلوں کو معمولی باتوں پر مارنے لگا، اور پھر 30 جون 1747 کی رات نادر کے اپنے ہی گارڈز نے، اپنے ہی قریبی جرنیلوں نے خیمے میں گھس کر اسے بستر پر ہی قتل کر دیا۔ ایشیا کا آخری عظیم فاتح، وہ شخص جس نے 3 سپر پاورز کو گھٹنوں کے بل جھکایا تھا، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، اپنوں ہی کے ہاتھوں تڑپ کر مر گیا، صرف اور صرف 48 سال کی عمر میں۔ اور اس کی موت کے ساتھ ایران میں ایک بار پھر سول وار ہو گئی، تخت طاؤس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ کوہ نور جس کے لیے نادر شاہ نے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا تھا، وہ خود اس کے خاندان کے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ اور پھر جس کے پاس وہ ہیرا گیا، وہ پاگل پن کا شکار ہوا، بغاوت کا سامنا کیا اور اندھا کر دیا گیا، یہاں تک کہ سکھوں سے ہوتا ہوا برٹش کراؤن کے پاس پہنچ گیا، اور آج تک برطانیہ میں موجود ہے۔ کوہ نور کو پہلی بار ہندوستان سے باہر لے جانے والے نادر شاہ کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، یہ انسانی نفسیات کی کہانی ہے، ہوس کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، حسد، شک اور ہوس کو کنٹرول نہ کر سکے، تو باہر کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ نادر شاہ کا 11.5 سالہ دور بھی ملا لیں تو اس کے خاندان کی حکومت کل 60 سال چلی۔ جی ہاں، صرف اور صرف 60 سال۔ لیکن اس چھوٹے سے دور حکومت نے پورے ریجن کی ہسٹری بدل دی، ایسی تاریخ جس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تاریخ سے صرف ایک سبق سیکھا ہے، کہ ہم نے تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔